अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्म होंगे। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। जी हाँ, ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे सबसे बड़े भाई के साथ दरपेश आया। हालांकि इनके साथ पेश आने वाले उस सानिया की वो दुहाइयाँ बीत चुकी हैं, लेकिन पिछले वक्त में बर्पा होने वाली वो लाखियाँ आज भी इनके ज़हनी दरीचों में तरोताज़ा हैं। खुद के वजूद में मौजूद होकर भी वो ज़हनी तौर पर खुद में मौजूद नहीं होते। ये 1990 के अव्वल का दौर था जब वो लड़कपन में कदम रख रहे थे। 5वीं क्लास में पढ़ते थे और इन्हें पढ़ाई से काफ़ी लगाव भी था, लेकिन मिजाजन काफ़ी शरीर और शैतान भी थे। हमारा घर लाहौर के सरहदी एरिया में वाक़या है, एक गांव में था। बाहरी लाहौर काफ़ी उजाड़ भी था और वीरान भी। बहुत से गांव आज जहां DHA हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, वहाँ कभी फ़कत खेत खलियाँ हुआ करती थीं। हर गांव में चंद दर्जन घर और चंद सौ नफूस लोगों पर मुश्तमिल आबादियाँ हुआ करती थीं। एक गांव की दूसरे गांव से मुसाफत मीलों दूर हुआ करती थी। हमारे गांव का महल वकूँ भी कुछ ऐसे ही था। छोटी सी आबादी पर मुश्तमिल काफ़ी पुराना गांव था, जहां एक अदद मस्जिद भी थी। सरकारी स्कूल और स्कूल के साथ मुल्हिका एक कब्रिस्तान था। मस्जिद तो गांव के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन स्कूल और कब्रिस्तान गांव से बाहरी हदूद पर था। ये किस्सा जो मैं आप सबकी गोशी गुजार करने जा रही हूँ, इसका बराह रास्त तल्लक भी स्कूल में मौजूद अहाते में खड़े एक बड़े पुराने बरगद के दरख्त से है, जो अपनी हैबत की मुनासबत से काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। ज़मीनी जड़ें अब पूरे दरख्त पर फैल चुकी थी। बरगद का दरख्त जितना वसी था, देखने में इतना पुरस्कार भी था कि मई की सख्त तपती दोपहर थी। दिन 2 बजे का वक्त होगा। मेरा भाई और उसका दोस्त शुजात जो आज स्कूल में छुट्टी से पहले अपनी तख्ती वहीं भूल आया था और याद आ जाने पर वापस तख्ती ढूंढने स्कूल की तरफ निकल आया। स्कूल तो दिन 11 के बाद बंद हो जाता है, इसलिए इन दोनों ने दीवार फलांग कर स्कूल में तख्ती ढूंढने की कोशिश शुरू की। तख्ती मिली या नहीं मिली, लेकिन सख्त तेज सूरज की जलन से तंग आकर वो दोनों बरगद के बूढ़े दरख्त के नीचे जा बैठे। कुछ देर बैठकर खुशगपियों के बाद शुजात ने हाजत को महसूस किया। वहीं दरख्त की जड़ में पेशाब कर दिया। इसकी देखा देखी भाई ने भी वही चाहे लेकिन ये करना चाहा, लेकिन इस हरकत से पहले ही भाई ने अपनी कमर पर एक जोरदार थप्पड़ महसूस किया। भाई बताते हैं कि वो इस थप्पड़ की ज़रब के बाद होश आवाज़ खो बैठे और बेहोश हो गए। मगरिब की अजान हो रही थी जब इन्हें दोबारा होश आई। 4-5 घंटे वो यूं ही बेसुध और बेहोश रहे। भाई अपनी कमर पर शदीद जलन महसूस करने लगे, ऐसे जैसे किसी ने जलती लकड़ी से सेका हुआ हाथ उसे रसीद किया हो। कुछ लम्हात के बाद जब वो अपनी मुकम्मल हवास व खमसा में आए तो इन्हें शुजात का ख्याल आया, लेकिन शुजात इनके पास नहीं था। शुजात बेसुध पड़ा, मुंह से जुबान बाहर निकाले, चेहरे का रंग नीला और माथे पर रग इस तरह उभरी हुई थी कि जैसे वो शदीद तकलीफ में हो, और तकलीफ की शिद्दत इस कदर कि बर्दाश्त से ही बाहर हो। शुजात की ऐसी हालत देखकर भाई ने सर पीट बाहर की तरफ दौड़ लगाई। कांपते लरसते हुए हाथ पांव का सहारा लेते स्कूल की दीवार फलांग के गांव घर की तरफ सर पर दौड़ लगा दी।
بھائی گرتا پڑتا گھر کے باہری دروازے پر پہنچ کر چیخو پکار اور رونا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں بولنے لگا، اوے شجاعت مر گیا، شجاعت اسکول میں مر گیا۔ جس نے آس پاس والے ہمسائے گھر والوں نے سب نے جب شجاعت کی یہ آواز سنی اور ابتر حالت دیکھی تو اسکول کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسکول تو تھا بھی گاؤں کی حدود سے باہر۔ دیکھا دیکھی آدھے سے زیادہ گاؤں اسکول کی جانب لپکا۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے کچھ لوگ شجاعت کو اٹھائے اس کے گھر پر لے کے چلے گئے۔ اماں بتاتی تھیں کہ اس رات بھائی کو شدید بخار ہو گیا۔ بھائی بالکل چپ ہو چکا تھا، ایسے جیسے کہ گنگا ہو یا کسی نے لب ہی سل دی ہو، بس چھت کو گھورتے رہتے اور پھر نیم بیہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ ماں جی اور دادی پہلے تو بھائی کے ماتھے اور ہاتھ پاؤں پر پانی والی پٹیاں کرتی رہیں، لیکن جب فرق نہ پڑا تو بھائی کی قمیض اتار کر سینے پر پٹیاں کرنا چاہیں، لیکن صورتحال تب زیادہ پریشان ہو گئی جب بھائی کو نیم بیہوشی کی حالت میں بٹھا کر قمیض اتاری۔ ماں جی کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ بھائی کی کمر پر تھپڑ پنجے کا گہرا نیلا نشان تھا اور نشان پر سے ماس ادھڑا ہوا تھا۔ دادی کمر پر مار کے اس نشان کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ معاملہ آج سے بھی ہے، اس لیے انہوں نے ماں جی کو چپ کروایا اور بولی کہ بس اللہ توبہ کرو، قرآن آیات کا ورد کرتے رہو، لڑکے پر پھونکتی رہو، بچہ ڈر گیا ہے، یہ شدید بخار بھی اسی وجہ سے ہی ہے۔ رات دیر گئے تک ابا جی گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ شجاعت کی حالت بہت خراب ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے شدید زودو کو مارا ہے اور اس وجہ سے وہ مژگی کی بیماری میں چلا گیا۔ ماں جی بتاتی ہیں کہ اس رات جب وہ تہجد سے کچھ پہلے جاگیں تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی سرہانے دیوار پر سایہ بنا کھڑا ہے، جیسے کوئی زیرو کھڑا ہو اور گھور رہا ہو، لیکن سایہ ضرور نظر آ رہا تھا، وہ نقش بھی فقط دیوار پر تھا۔ بھائی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید، چہرہ پیلا زرد اور شدید اذیت میں۔ یہ منظر بھیانک تو تھا، ہولناک بھی بہت تھا۔ ماں جی نے ایسی خوفناک موجودہ حالت دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دی اور بھائی کے اوپر جا کر لیٹ گئے۔ ممتا کا ایک سایہ تھا جو اپنے بچے پر نچھاور ہونا چاہ رہا تھا۔ ماں تو بس ماں ہوتی ہے، بڑی ہی پیاری ہوتی ہے۔ ماں جی بھائی سے ایسے زوردار انداز میں لپٹ رہی تھیں کہ جیسے وہ ان کی ڈھال بن چکی ہیں، ہر آفت، ہر ظلمت اپنے وجود پر سہ کر اپنی اولاد کو بچانا چاہ رہی تھیں۔ ماں جی کو یوں چیختے سن کر دادی اماں اور ابا جی لپک کر کمرے کی طرف دوڑے، لیکن ان کے کمرے میں گھستے ہی منظر مختلف تھا۔ نہ تو اب وہ پراسرار سایہ تھا جو بھائی کو گھور رہا تھا اور نہ ہی بھائی کی ابتر حالت، وہ پرسکون تھے اور گہری نیند میں تھے، آنکھیں بند اور صحیح حالت میں تھیں۔ ابا جی نے اماں کو پکڑ کر بھائی سے علادہ کیا اور بولے کہ حوصلہ رکھو، بچہ بخار میں ہے، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گا، تم غم نہ کرو، حوصلہ رکھو، پاگل مت بنو۔ لیکن اماں نے روتے اکلاتے ہوئے ابا جی کو کچھ دیر پہلے کی وہ ساری خوفناک صورتحال بتا دی۔ تو دادی نے ماں جی سے کہا کہ تم وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو اور بچے کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو، ہمارا بچہ انتہائی خطرناک صورتحال میں آ گھرا ہے، اس پر نادیدہ قوتوں، آسیب جنات یا شیطانی چیزوں کا سایہ ہو گیا ہے، اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ 3 دن گزر چکے تھے، بھائی جوں کہ توں سخت بیماری میں مبتلا اور ہوش میں نہ تھے، لیکن دوسری طرف شجاعت تھا جو اگلے دن ہی
بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ نہ تو اسے اب کوئی بخار تھا اور نہ ہی کوئی خوف ڈر، بس ایک بدلاؤ تھا۔ وہ تھا کہ ہوش میں آنے سے لے کر اب تک شجاعت بالکل خاموش تھا، کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ زیادہ اصرار یا بات کی کوشش کی جاتی تو آگے سے اس قدر زہریلی مسکراہٹ سے دیکھتا کہ اگلا انسان بولنا چاہ کر بھی خاموش ہو جاتا۔ شجاعت کی آنکھیں ہر وقت لال اور عجیب سی روشن روشن رہتی تھیں۔ آخر چوتھے روز والد صاحب کے ساتھ ان کے پیر بھائی گھر تشریف لائے تھے۔ پیر بھائی پورے ایک دن گھر میں رہے اور زیادہ وقت بند کمرے میں بھائی کے پاس ہی گزارا۔ جاتے ہوئے گھر کے باہری دروازے اور چاروں کونوں میں گھوڑے کے نالوں جو لوہے کے ہوتی ہیں اور ان کے پاؤں میں لگائی جاتی ہیں، لوہے کی کیلوں سے ٹھونک کر چلے گئے۔ ماں جی بتاتی ہیں وہ جاتے ہوئے ابا جی سے سختی میں تنبیہ کر کے گئے کہ بچے کو دوبارہ ہرگز اسکول اور اس بوڑھے برگد کے درخت کی طرف مت جانے دینا، کچھ عرصہ اسے بالکل اکیلا مت چھوڑنا، اس کے آس پاس ہر وقت کوئی موجود ہونا چاہیے۔ اس پر شیطانی عفریتوں کا سایہ ہو گیا جو ایک بار کسی سے چمٹ جائیں تو مر کر ہی پیچھا چھوڑتی ہیں۔ میں نے اس کے گرد حصار باندھ دیا جس سے اس قدر تک محفوظ ہے کہ اسے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اعصابی خوف اس پر ہمیشہ موقع میل دیکھتے مسلط کرتے رہیں گے۔ اب اماں اور ابا جی حتی المکان یہی کوشش کرتے تھے کہ بھائی گھر سے باہر نہ نکلے اور کوئی نہ کوئی آس پاس موجود رہے۔ بھائی کی طبیعت تب دوبارہ زیادہ خراب ہوئی جب گاؤں ہماری حویلی جہاں اپنے مال ڈنگر جانور باندھتے تھے وہاں ابا جی کے ساتھ ضد لگا کر چلا گیا۔ پہلے تو بھائی پاس پاس ہی موجود رہا، لیکن پھر ابا جی نے بھائی کو حویلی کے پیچھے کمرے میں کچھ لینے کے لیے بھیجا۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ بھائی زور زور سے چیخنے لگا۔ ابا جی بھاگم بھاگ پچھلے کمرے پہنچے تو دیکھا کہ بھائی نیچے زمین پر گرے تڑپ رہے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور آنکھیں الٹی ہوئی پڑی، بالکل ایسے ہی جیسے اس رات اماں نے دیکھی تھی۔ صرف سفید اور انتہائی ڈری ہوئی۔ وہ وقت واقعی اعصاب شکن اور مشکل تھا۔ ابا جی بھائی کو جیسے تیسے بڑے ہی اوکھے انداز میں گھر لائے، کیونکہ بھائی غرا بھی رہے تھے، سسک اور تڑپ بھی رہے تھے۔ غصہ اور تکلیف کا ملا جلا رد عمل تھا جو وہ اپنے انداز سے باور کروا رہے تھے۔ تعجب اور حیرت تب ہوئی جب بھائی گھر میں آتے ہی پرسکون اور بھلے چنگے ہو گئے، لیکن گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ اس سے اگلے دن ہی ابا جی اپنے پیر بھائی سے مشاورت کے بعد بھائی کو لے کر ملتان اپنے مرشدوں کے پاس چلے گئے، جہاں مرشدوں نے بھائی پر دم درود کیا اور ایک عدد تعویذ بھی لکھ کر گلے میں پہنا دیا، اور ابا جی سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی اس گاؤں سے ہجرت کروا دیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس سے زیادہ کچھ اور بتانے سے گریز کیا۔ ابا جی نے ملتان سے واپسی پر بھائی کو لاہور اندرون شہر اپنے چچا زاد بھائی اور ہماری سگی خالہ کے گھر رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ کے بعد رات کی اسی بوڑھے سے پھانسی لگی لاش ملی۔ لوگ اور اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ شجاعت اسکول والے واقعے کے بعد بڑا ہی عجیب اور پراسرار ہو چکا تھا، کسی کے سامنے کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، ہر وقت خاموش اور بلا کا ضدی ہو گیا تھا۔ کوئی کچھ کہے ڈانٹے مارے تو بڑی عجیب سی شیطانی مسکراہٹ لیے اگلے بندے کو گھورتا رہتا تھا۔ موسموں اور ان کی شدت سے بے نیاز سارا دن آوارہ اور سنسان کھیتوں میں گھومتا رہتا۔ شجاعت کے گھر والے بتاتے ہیں پہلے شروع میں وہ 2-4 بار تو رات کو غائب ہو جاتا اور فجر سے پہلے گھر دروازے کے باہر بیٹھا ملتا۔
لوگوں نے تو یہاں تک بتایا کہ وہ اکثر آدھی رات کو بوڑھے برگد کے درخت کے اوپر بیٹھ جاتا اور زور زور سے کہکے لگایا کرتا، اور ایک دن بالآخر پراسرار انداز میں خودکشی کا مرتکب ٹھہرا اور نادیدہ افریتوں کے اندھے گہرے گڑھے راز و پراسرار میں نگلا گیا۔ ہمارا بھائی دہائیوں بعد بھی آج تک اندرون شہر میں ہی رہتا ہے، ذہنی طور پر انتہائی پست اور تھکا الجھا سا۔ آج سالوں گزرنے کے بعد ہمارے گاؤں کے ارد گرد بڑی کوٹھیاں اور خوبصورت سڑکیں، پارک تعمیر ہو چکی ہیں۔ اسکول بھی نہ رہا اور نہ ہی وہ بڑا بوڑھا پرانا برگد کا درخت۔ وقت کی تیز رفتار نے ماضی کو رونتے ہر اس چیز کو نگل لیا جو اس کے آثار میں آتی گئی، کیونکہ وقت کی گھڑی سے بڑی پراسرار چیز کچھ نہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔